अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम डेमो क्लास के बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने तकाजा किया था कि डेमो क्लास पर थोड़ी बात हो, तो आज इस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कि अजीम लोगों का कहना है कि पहली मुलाकात में अपना तासुर ऐसा पेश करना चाहिए कि लोग उम्र भर आपको याद रखेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्टिंग इम्प्रेशन। तो दोस्तों, जब आप डेमो क्लास देने के लिए जाते हैं तो आपको उस स्कूल में अपना पहला वाला इम्प्रेशन बनाना होता है। तो इसके लिए खूब तैयारी कीजिए, घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जिस मौजू का आप इंतखाब करना चाहते हैं तो उसे अच्छे से पढ़िए, उस पर अच्छे से अमल कीजिए, घर पर बार बार उसका रिहर्सल कीजिए। उसके बाद आप उस स्कूल में जाइएगा। अब जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको ये खुद ब खुद सोचना है कि आज मेरा इम्तिहान है, मेरी शख्सियत का इम्तिहान है, मेरी काबिलियत और जहानत का इम्तिहान है। इसलिए क्यों ना आज मैं अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार करूं। तो जब आप अब स्कूल जाते हैं, आपको मौका दिया जाता है कि आप एक डेमो क्लास दीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, जो ही आप क्लास में दाखिल हो जाएंगे तो वहाँ बच्चों के अलावा मैनेजमेंट कमेटी भी होगी। आप मुस्कुराते हुए अंदर आइए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अंदर आइए और इसके अलावा वो लिबास ज़ेब-तन कीजिए जो उस स्कूल में मुरवज हो। कोई और बनने की कोशिश मत कीजिए। अंदर आइए, जो ही आप अंदर आए मुस्कुराते हुए ग्रीट कीजिए मैनेजिंग बॉडी को भी और बच्चों को भी। अब आप शुरू कर सकते हैं। बोर्ड देख सकते हैं कि बोर्ड पर कुछ लिखा मत है तो उसे साफ कीजिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो अपने मार्कर से ऊपर तारीख लिखिए, फिर मजमून लिखिए और फिर उन्वान लिखिए, मगर उन्वान का जो असल मौजू है वो मत लिखिएगा। इसके बाद बारी है आप अपना तारुफ दीजिए। तो तारुफ करते वक्त आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं अपना तारुफ यहाँ देता हूँ कि प्यारे बच्चों, मेरा नाम है तारिक अहमद मलिक। मैंने उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएशन की है और नेट किया है। तो आज मैं आपको उर्दू की क्लास पढ़ाता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस क्लास को खूब एंजॉय करेंगे। इसके बाद मुझे अपना मौजू उन्हें बताना है, मगर मौजू की तरफ पहले उन्हें ले आना है, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है। अब यहाँ मसला है, मुझे एक उर्दू क्लास दी गई है प्राइमरी में, तो मैं कैसे ये मैनेज कर सकूं। मुझे घर पर ही पता होना चाहिए कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। प्राइमरी में उर्दू पढ़ानी है, नज़म दी जा सकती है, नसर दी जा सकती है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। मगर वहां अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप कुछ भी पढ़ाइए, नज़म या नसर, वहां फिर आप अपनी सलाहियतों को देखिए कि मुझ में कौन सा हुनर और कौन सी काबिलियत ज़्यादा है। क्या मैं नज़म को ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ या फिर नसर को। नज़म के हवाले से ये बात कहूँगी, क्या मैं नज़म के अशार को अच्छे से एक्सप्लेन करने पर कादिर हूँ। क्या मैं नज़म के अशार को गुनगुना सकता हूँ। क्या मैं नज़म के अशार को ताहतुल लफ्ज़ पढ़ सकता हूँ। क्या मैं नज़म के अशार को गा सकता हूँ। ये चीज़ें नज़म के हवाले से ज़रूरी है। अगर यहाँ आपको ज़्यादा कुदरत हासिल नहीं है तो आप नसर की तरफ पलटिए। वहाँ देखिए कि नसर में कौन सी चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि प्राइमरी की क्लास है तो ज़रूरी है कि वहाँ इंशाया तो नहीं होगा, खाका निगारी तो नहीं होगी, दास्तान गोई तो नहीं होगी, वहाँ तो कहानियाँ होंगी। तो कहानी पढ़ाने के लिए आप जहनी तौर तैयार हों कि कहानी को कैसे पढ़ाए। आपको सोचना है घर पर ही कि कहानी को कहानी की तरह पढ़ाना है। कहानी पढ़ाते वक्त अदाकारी भी कुछ करनी है, अपने लहजे का भी ख्याल रखना है, पाजेस भी वक्तन फवक्तन करने हैं, बच्चों की दिलचस्पी का भी अहाता करना है। तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो कहानी शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मुझे एक कहानी सुनानी है, कवि की कहानी, पहले बच्चों को वहाँ तक ले जाना है। बच्चों से मैं सवाल करूं, क्या बच्चों
آپ نے پرندے دیکھے ہیں؟ آپ کے گھر کے آس پاس کون کون سے پرندے ہیں؟ بچے ضرور یہ کہیں گے کہ چڑیا ہے، کوئل ہے، بلبل ہے اور دوسری قسم کے پرندے ہیں۔ تو ممکن ہے کچھ بچے کہیں گے کہ کوے بھی ہے۔ پھر انہیں کہوں گے کیوں نہ آج کوے کی کہانی سنی جائے۔ آپ تیار ہیں؟ بچوں سے پوچھیے آپ تیار ہیں؟ بچے ضرور کہیں کیوں نہیں، کیونکہ ہر بچے کو کہانی سننا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد انہیں کوے کی کہانی آپ سنا سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے۔ میں یہاں تھوڑی پیشکش ایسے کرتا ہوں کہ آپ اس طرح پڑھا سکتے ہیں، ممکن ہے آپ مجھ سے بہتر اسے پڑھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جب کہانی سنانی ہو اسے کہانی کی طرح سنانا ہے، آپ کے الفاظ سلجھے ہوئے ہوں، آسان ہوں، مشکل نہ ہوں۔ دوسری بات، آپ کی جو جسمانی حرکات ہو، سکنات ہے، باڈی لینگویج ہے، وہ درست ہو اور کہانی کے عین مطابق ہو۔ ممکن ہے آپ کو اپنے ہاتھ ہلانے پڑے، آپ کو اپنی آنکھیں ہلانی پڑی، تو یہ تمام چیزیں کریں کیونکہ بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، ان کی دلچسپی کا خیال رکھنا ہے۔ مانو کہ آپ نے کہانی ایسی شروع کی، پیارے بچوں آج ہم چالاک کوے کی کہانی سنیں گے، آپ تیار ہیں نا؟ جی میم یا جی سر ہم تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کوا تھا، وہ بہت ہی پیاسا تھا، کچھ گھنٹوں سے اس نے بالکل پانی نہیں پیا تھا۔ تو کیا کریں، وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا پانی کی تلاش میں، کبھی ادھر اڑتا کبھی ادھر اڑتا، مگر پانی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور جا پہنچا، پانی کہیں نہیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ تو اس نے ایک باغ میں ایک مٹی کا مٹکا دیکھا، وہ خوش ہوا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اکثر پانی مٹی کے مٹکوں میں ہی ہوتا ہے۔ وہ اس مٹی کے مٹکے کی طرف اڑتا گیا اور اس پر لپکا۔ اس نے دیکھا اس میں واقعی پانی تھا، وہ جھٹ سے پانی پینے لگا، مگر اس کی چونچ پانی کی سطح تک نہ پہنچ پائی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اب پریشان حالت میں کہا کہ اب کیا کیا جائے، مٹی کے برتن سے کیسے پانی نکالا جائے اور پیا جائے۔ کچھ وقت تک یہ اسی سوچ میں رہا، تو سوچتے سوچتے اس مسئلے کا حل نکل آیا۔ اسے سوچا کیوں نہ میں آس پاس پڑی کنکڑیوں کو اس مٹکے میں ڈالوں، پانی اوپر آئے گا۔ وہ گیا اور بڑی محنت کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ کنکڑیاں چوچ میں اٹھا اٹھا کر پانی کے مٹکے میں بھر دیے، تو پانی کی سطح اوپر آئی اور اس کوے نے پیاس بجھائی۔ دیکھو پیارے بچوں کیسے اس نے اپنے مسئلے کا حل خود نکالا، تھا نا یہ چالاک کوا۔ آپ بھی بہت ہی چالاک ہیں، جب آپ کے پاس بھی ایسے مسئلے ہوں تو آپ بھی خود سوچنا اس مسئلے کا حل کیسے نکالے۔ تو ایک کہانی مختصر آپ مجھ سے بہتر طور یہ پڑھ سکتے ہیں، اس پر ایکٹ کر سکتے ہیں، بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ مگر جب ہم کچھ بھی سنائیں، کچھ بھی لیسن پڑھیں، تو ہم یہ بات یقینی بنائیں کہ ہمارا جو موضوع ہے بچوں کے لیول کا ہو، ہماری جو زبان ہے بچوں کی لیول کی ہو، ہم زیادہ مبہم الفاظ استعمال نہ کریں، ہم اس موضوع کا انتخاب کریں جسے ہم اچھے سے ایکسپلین کر سکیں، جس میں ہمارا ہنر اور ہماری تمام تجربات نکھر کر سامنے آئے، اور ہم اس کہانی کو سناتے وقت یا اپنے لیسن کو سناتے وقت اہم نکات کو بورڈ پر نوٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ جو ہمارے پاس وہ کمیٹی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیچر ہے بورڈ کا کتنا استعمال کر سکتا ہے۔ اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ بچے ان نکات کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ بورڈ پر لکھ سکیں۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو بھی بات آپ کہیں وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہیں، نروسنس بالکل نہ دکھائیے گا۔ دیکھیے آپ کی زندگی کا آخری تو موقع تو ہے ہی نہیں، نروس کس بات سے؟ آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، اچھے سے پڑھائیے۔ کمیٹی کو ذہن میں رکھ کر مت پڑھائیے کہ یہاں مینجمنٹ کمیٹی ہے، یہ مجھے سلیکٹ کرنے آئی ہے، یہ مجھے ریجیکٹ کرنے آئی ہے۔ ارے اس آدھے گھنٹے کے لیے اس چیز پر مت سوچیے، اپنا بیسٹ دیجیے، کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیے۔ ہاں، جب آپ پڑھاتے ہوں تو بچوں کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بنائے رکھیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیجیے، انہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے
ان کی طرف دیکھیے، ان کی ہر ایک معمولی سی بات کو بھی ہلکا مت لیجیے، بلکہ انہیں حوصلہ افزائی کرتے رہیے. جسمانی اشارات ایسے کیجیے کہ بچے بھی خوش ہو جائیں. یعنی آپ اپنی باڈی لینگویج بہت ہی پازیٹیو رکھیے. ایک ہی جگہ اسٹیچو کی طرح مت رہیے، ادھر ادھر قدم بڑھاتے رہیے. ہاں، جو بھی کنٹینٹ ہے وہ مختصر رکھیے. آپ کو یہ سوچنا کہ مجھے آدھے گھنٹے تک پڑھانا ہے، آدھے گھنٹے میں پڑھانا بھی ہے، بچوں سے سننا بھی ہے، ان کا اسسمنٹ کرنا بھی ہے، ان کے ڈاؤٹس کلیئر بھی کرنے ہیں. تو اتنا ہی کنٹینٹ لے کر کلاس میں جائیے جتنا آپ سے ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو موضوع ہے ادھورا رہ جائے گا، بچوں کی اسسمنٹ بھی نہیں ہو پائے گی. تو اتنا ہی لیجیے جتنا آپ سے اس کلاس میں ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس موضوع کے ارد گرد ہی رہیے. ابھی آپ نے کوے کی کہانی شروع کی، بیچ میں آپ کا خیال آیا بلبل کی بات کہوں. یہ بات اچھی نہیں. آج کوے کی بات ہے، آج کوے کے بارے میں ہی بات ہو. بلبل کے بارے میں کسی اور دن موضوع سے ہٹنے کی کوشش مت کیجیے. کہانی میں کچھ مبہم الفاظ ہوں گے، کچھ مشکل الفاظ ہوں گے، انہیں آسان کر کے بچوں کے ساتھ ساجھا کیجیے. ہاں، بچوں کو اس سے پڑھائی کے عمل میں 100% حصے دار بنائیے. ان سے سنیے، ان سے فیڈ بیک لیتے رہیے تاکہ ایکٹیو انوالومنٹ علم میں ہو سکے. یہ اس بات کی بھرپور تسلی کیجیے کہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں، جس زبان کا بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ بچوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں. ہاں، یہ بات انشور کیجیے آپ زبان پڑھاتے ہیں. اگر اردو پڑھاتے ہیں تو اردو میں ہی بات کیجیے گا. انگریزی پڑھاتے ہیں تو زیادہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم ہر بات انگریزی میں ہی سنائیں گے، نہیں، زیادہ تر انگریزی کا ہی استعمال کیجیے. مدر ٹنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر ٹارگش لینگویج کا زیادہ استعمال کیجیے. کچھ اور پوائنٹس ایسے ہیں کہ آپ جب پڑھائیں تو ایسا رشتہ بچوں کے ساتھ قائم کیجیے کہ انہیں لگے کوئی اپنا ہے، جس کی ہمیں کمی تھی آج تک وہ آج ہمیں مل گیا. اپنائیت کا رشتہ پہلے ہی اس وزٹ میں قائم کیجیے بچوں کے ساتھ. ان کی کاوشوں پر ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں پر ان سے نہیں بن پا رہا. انہیں صحیح جواب دینے میں ان کی مدد کیجیے گا. ہاں، بچوں کی کچھ ضروریات ہوں گی. کسی کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو کسی کے پاس قلم نہیں ہوگا، کوئی پیچھے سے اچھے سے دیکھ نہیں سکتا. بڑا بچہ آگے بیٹھا ہے، چھوٹا بچہ پیچھے بٹھایا گیا ہے. ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کیجیے. کہاں کس چیز کی ماڈیفیکیشن کرنی ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ کی کلاس کی ترتیب جو پہلے سے ہے، ضروری نہیں کہ یہ آپ کے من مطابق ہو. آپ اپنے طور کلاس کے بچوں کی نشستوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کلاس کامیاب ہو سکے گی. ہاں، یہ بات گھر پر ہی انشور کیجیے. آپ اچھا مواد لے کر کلاس میں آئیے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کی تیاری بھرپور ہو، مضمون پر آپ کی گرفت پکی ہو، پوری ہو، اور آپ خود جانتے ہوں کہ جو میرا مضمون ہے اس کی ایک افادیت ہے. بچوں کو اس کی افادیت سمجھانی ہے اور ہر کلاس میں آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور ایک بات کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ہے کہ کلاس میں ہر کوئی بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بچے تو معصوم ہوتے ہیں مگر ان کی شرارتوں کی بھی کوئی حد نہیں. آپ کے پڑھاتے وقت کوئی بچہ تو کسی دوسرے بچے کو چھیڑتا ہے، کوئی بچہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. ایسے میں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ ایسے بچے کو شانت کیسے کرایا جائے. ممکن ہے کوئی بچہ وہاں شرارتیں کرتا رہتا ہے، اسے ممکن ہے کہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں، سامنے کی لائن میں اسے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کلاس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو پائے. کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کوئی بات ساجھا کرنا چاہتے ہیں مگر شرمیلے ہیں. ان کی اس شرمیلے پن کو آپ کس طرح، ان کا ڈر کیسے آپ بھگا سکتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اسی کلاس میں محنت کرنی ہوگی اور مینجمنٹ کو دکھانا کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے، میں ایسے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے جا سکتا ہوں. ہاں، جب آپ کلاس ختم کریں گے تو آپ ایک بار پھر اسے ریپ اپ کریں گے کہ جو آپ نے پڑھایا اسے مختصر الفاظ میں پھر سے انہیں بتائیے گا کہ آج بچوں ہم نے یہ پڑھا. اس
کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملی، یہ مورل لیسن ملا۔ کہانی اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اس کے بعد بچوں سے ان کی ڈاؤٹس کلیئر کرنے کا وقت آتا ہے، ان سے سوال پوچھے۔ آپ کے پاس کوئی سوال مت ہے جس سے جواب دینا ضروری ہے۔ جب یہ تمام باتیں ہو چکی ہوں تو بچوں سے ضرور کہیے گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی دیر تک برداشت کیا، میری باتیں اتنی اچھی طرح سے سنی، آپ کتنے اچھے بچے ہیں، آپ نے میری باتیں بڑی دھیان سے سنی۔ انہیں پڑھانے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، انہیں بتانا کہ دیکھیے آپ کو پڑھانے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، آپ بہت اچھے بچے ہیں۔ اس پر آپ اپنے کلاس کا اختتام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، جو باتیں میں نے یہاں بہت جلد بازی میں بتائی، ان سے بڑھ کر بھی باتیں ہو سکتی ہے، مگر شروعات کے لیے اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، میرا بھروسہ ہے کہ آپ کا ڈیمولیشن بہت اچھا جائے گا۔ یہ میری اپنی ایکسپیرئنس سے کچھ باتیں تھی، آپ مجھ سے بہتر اساتذہ سے بھی اس بارے میں معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور حوصلہ افزائی کے لیے 2 جملے لکھنا، دوسروں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آج اسے سبسکرائب بھی کرنا۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ و ناصر، شکریہ۔